बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और आज इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अजब घड़ी है मुल्क की सियासत में कि घड़ी का चर्चा ख़त्म ही नहीं हो रहा और ये भी साबित नहीं हो पा रहा और ये भी वाज़े नहीं हो पा रहा कि आखिर इस घड़ी के चर्चे से मकसूद क्या है। आज भी चंद सेकंड्स की एक मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें इमरान खान साहब की अहलिया और जुल्फ़ी बुखारी साहब की मुबैना ऑडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ घड़ियाँ इमरान खान साहब के पास उनके इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें वो बेच दें। जुल्फ़ी साहब कह रहे हैं कि हाँ बेच देते हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब से आज मेरी प्रोग्राम से पहले बात हुई, बैरून मुल्क हैं। उन्होंने इस मामले पर कुछ अर्सा पहले नुक्ता नज़र में गुफ्तगू भी खुसूसी तौर पर की थी। तो अब ये तय करना है कि ये लीक्स कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। सैलाब ज़दगान है, इकॉनमी का बुरा हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में डेडलॉक है सियासी डायलॉग के बीच। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आखिर ये घड़ी का जो किस्सा है ये आए रोज़ दोबारा से क्यों जन्म लेता है और इससे मकसद क्या है, साबित क्या करना है, बिलखुसूस उस वक्त जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह उनकी जमात ये कहती है कि तोशा खाना में मद जमा करवाई, 20% घड़ियाँ और तोहफे ख़रीदे और वो बेच दिए और FBI में उसे डिक्लेयर भी किया गया है। तो उससे फिर इस ऑडियो लीक को मंजर आम पर लाने से मकसद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मकसूद क्या है ऑडियो लीक्स जारी करने वाले का, या हुकूमत इन ऑडियो लीक्स पर क्यों बैंक ऑन करती है। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा रिलीफ मिला है सुलेमान शहबाज साहब की गिरफ्तारी पर। उन्हें गिरफ्तारी से रोक दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए भी रिलीफ है जहाँ नैब ने भी उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया है। अरशद शरीफ कत्ल केस है, आज भी समाअत हुई, JIT बन चुकी, 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस JIT को। और फिर सियासी तनाव और सदर ममलिकत की इसहाक डार साहब से मुलाकातें हैं। सरकार गैर मशरूत मुज़ाकरात की हामी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाब की तारीख़ पर बज़िद है कि पहले तारीख़ दी जाए फिर ही बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में एक बड़ा दिलचस्प सर्वे है कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको मौका मिले तो बैरून मुल्क जा बसने को वो तैयार होंगे। वजूहात पर भी गौर करेंगे। शामी साहब खुश आमदीद साहब प्रोग्राम में। आज तो आप वफाकी दारुल हुकूमत में हैं, तो क्या मुज़ाकरात करवाने तो नहीं आप गए? मुज़ाकरात कराने तो नहीं गए। हमारा पिलडैट का एक ग्रुप है जी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, तो उसका इजलास था। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो थे वो उसकी सदारत कर रहे थे और कुछ दूसरे दोस्त भी उसमें शरीक थे। जनरल मोइनुद्दीन हैदर थे, गवर्नर साहब साबक जो हैं शाहिद अहमद साहब थे, अहमद बिलाल महबूब साहब थे और फवाद हसन फवाद थे, सलीम साफ़ी साहब थे और सादिक साहब थे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह एक बस तबादला ख्याल था, वो जारी रहा। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये तवक्को ज़ाहिर की है और हमें यकीन दिलाया है कि अब फ़ौज जो है सियासत से अलग रहेगी और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भी इसका ऐलान कर गए हैं, तो उस पर बहस होती रही और कि किस तरीके से ये जो आरज़ू है इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है और किस तरह जो सिविल सोसाइटी इसमें एक रोल अदा कर सकती है और पार्लियामेंट को क्या इसमें किरदार अदा करना चाहिए और आर्मी लीडरशिप को क्या करना चाहिए। ये सारी गुफ्तगू होती रही और सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद थे। आपको मालूम है कि उन्होंने बड़ी एक मार्का आरा प्रोग्राम किया है इलेक्शन से पहले। हमारे कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनसे अपनी गुफ्तगू का हवाला दिया है कि उन्होंने जो 3 नुकात बयान किए थे इमरान खान साहब, और हवाला ही नहीं दिया बल्कि उसकी तस्दीक के लिए वो जो यानी शाहिदीन थे उनके कोलीग्स उनको भी उन्होंने प्रोग्राम में मदऊ किया हुआ था। उसमें इरशाद भट्टी साहब थे, हामिद मीर साहब थे और उसमें सलीम साफ़ी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को आप सपोर्ट तो कर रहे हैं और वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, लेकिन वो आपको जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं बस उनको आपके करीब ले आएंगे, ये नतीजा निकलेगा कि आपको वो याद आ जाएंगे। अच्छा। इमरान खान साहब का जो सलूक आपके साथ होगा। और फिर खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात की और ये कहा कि जो PTM जो है अभी तो आप कबायली इलाकों का रोना रो रहे हैं तो पंजाब में भी PTM बना देंगे, वैसे ही नारे वहाँ सुनने में आएंगे। अब बस वो जो गुफ्तगू है उनकी वो तो एक तारीख़ का हिस्सा बन चुकी। तो बहरहाल कमर जावेद बाजवा साहब जाने और सलीम साफ़ी साहब जाने और इमरान खान साहब जाने,
اب تو ہر روز کوئی کالم نیا آتا ہے, کوئی گفتگو ہوتی ہے, کوئی ٹاک شو میں بات ہوتی ہے, اور کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. بہرحال وہ تو یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے مے خانہ کہتے ہیں. شامی صاحب یہ جو نئی ہماری عسکری قیادت ہے, اس حوالے سے میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ان کا چونکہ اب مکالمہ رہتا ہے, مختلف ایونٹس ہیں یا کانفرنسز ہیں, تو مخاطب ہوتی ہے عسکری قیادت. تو جو نئی عسکری قیادت ہے, 2 یا 3 باتیں وہ کرتے ہیں, مختصر کرتے ہیں, طوالت کے ساتھ نہیں کرتے. ایک تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل رہنا ہی رہنا ہے ہر حال میں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی ساکھ سب سے زیادہ عزیز ہے, جس کی ہر حوالے سے رکھوالی کی جائے گی. اور تیسرا ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب علی وہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے منسوب ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو راہ دکھائی تھی کہ فلاں جگہ جانا ہے, تو اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس جانب آئے کیوں, ان سے مشورہ کرنے کیوں آئے. پہلے تو پولیٹیشینز جو ہیں وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ ایک نقطہ ہے جو کہ آنے والے دنوں میں زیر بحث بھی رہے گا, اور اس کی شاید عملی شکل بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. وہ غالب کا شعر ہے نا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اور اس پہ مصرع لگایا تھا ہمارے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم نے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں. تو بہرحال صحیح, یہ تو اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ سیاست سے فوج نے الگ رہنا ہے. مسئلہ یہ ہے اس کے لیے کیا انتظامات کرنے چاہیے, قانونی انتظامات اور انتظامی اقدامات, اور پھر کس طریقے سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے رول کو منیمائز کرنا چاہیے. یہ ایک دن میں تو سارا معاملہ ہوا نہیں obviously, لیکن سر ایک سٹیپ فارورڈ تو ہے نا, ایک اچھے عزم کا اعادہ تو کیا ہے پچھلی قیادت میں بھی, اور موجودہ بالخصوص موجودہ قیادت سے تو نظر بھی آ رہا ہے, جھلک رہا ہے. اس لیے سیاسی قیادت جو ہے اس کو بھی ایک اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. سیاسی قیادت جو ہے اس کی وجہ سے بھی وہ بھی ذمہ دار ہے ایک حد تک. ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے ہی میں ISI جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس میں, انٹرنل معاملات میں دخیل ہوئی. اب کس طریقے سے اس کو منیمائز کیا جانا ہے, کس طریقے سے سول اور ملٹری ریلیشن شپ جو ہے اس کی نئے سرے سے تشکیل کرنی ہے, یہ سارے معاملات ہیں جس پہ میرا خیال اہل سیاست کو بھی سوچنا چاہیے, سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, اور ہماری جو فوجی ہائی کمان ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے عملی طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ میسج جو ہے اس کو کیسے اسٹرانگ میسج دیا جائے, یہ سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے میسج کا ذکر کیا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آڈیو لیکس کے کیا میسج مقصود ہے, اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت یا پھر وہ تمام لوگ جو آڈیو لیکس کے پیچھے ہیں یا اسے ریلیز کرتے ہیں. مبینہ طور پر ہم کہیں گے کیونکہ اس کا ذریعہ بات فورنزک تو ہوا نہیں ہے. پتہ نہیں آڈیو لیکس کہاں سے آ رہی ہیں, پر ابھی ہمارے منصور علی خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ایک یہ ملازم تھا کوئی PM ہاؤس کا, وہ اس طرح کے شامی صاحب یہ پرانی خبر ہے ویسے تھا جس کو پکڑ لیا گیا. کافی پرانی خبر ہے, پر ابھی تک کسی تحقیقاتی ادارے نے یہ تحقیق کر کے بتایا نہیں ہے کہ یہ لیکس کہاں سے آ رہی ہیں. مگر یہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی آ رہی تھیں اور شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی آ رہی ہیں, لیکن پھر سلسلہ رک گیا, بھی ہو رہا ہے, پھر اس میں وقفہ آیا بھی ہو رہا ہے. اور آج جو ہے نا والا معاملہ جو ہے 20 سیکنڈز کی ایک کلپ جاری کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے آپ اس سے محظوظ ہوں, انجوائے کریں. نہیں سر, محظوظ کیا ہونا ہے, میں آپ کو زلفی بخاری صاحب کو ہم نے اسی پروگرام میں, آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے یہ کلپس آئی تھی تو ان کو ہم نے زحمت دی تھی. ناظرین آپ دیکھیے کہ تب انہوں نے اس معاملے پر کیا اظہار خیال کیا تھا. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ کتنے کی خریدی ہے, انہوں نے بولا کہ انہوں نے وہ ڈکلیئر اپنے اکاؤنٹس میں بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے اس ڈکلیریشن کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس بھی دیا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے لحاظ سے ہر ایک وہ چیز فلفل کی ہوئی ہے, ریسیٹ بھی دکھائی ہے جو ان نے اپنی, جو ان کی مالکیت ہے, چاہے گھڑی ہو چاہے زمین ہو, انہیں بیچنے میں اور بیچنے کے بعد جو ایک ذمہ دار شہری کو کرنا چاہیے وہ انہیں. آج بھی وہ اپنے ایک ٹویٹ کی صورت میں میری ان سے بات بھی وہ واضح کر رہے تھے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں
ان کے پیسے وہ پے کرنے کو تیار ہیں فرینزک کرانے کو تاکہ طے ہو سکے یہ آواز میری ہے یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کالج کا کوئی بھی بچہ جو ہے اٹھ کے ایسی آڈیو کلپ اب کمپائل کر سکتا ہے. بلا شبہ ایسے سافٹ ویئر تو اویلیبل ہیں لیکن یہ ان کا بیان ہے جو ہم نشر بھی کر رہے ہیں ٹویٹ کی صورت میں. پھر فواد چوہش صاحب نے بھی اس معاملے پر گفتگو کی ہے, وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے. ناپسند اپنی جگہ ہر سیاسی جماعت کی, لیکن یہ بات بہرحال ایک قابل غور ہے کہ ان آڈیو لیک سے مقصود کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, جبکہ پی ٹی اے کے رہنما خود اس بارے میں وضاحت بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. شامی صاحب, اس میں سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ فرح بی بی کے توسط سے بھیجی گئی باہر, وہاں بیچی گئی. پھر کہا گیا کہ اسلام آباد میں ایک ڈیلر ہیں شفیق, ان کو بیچی گئی, ان سے منسوب کچھ رسیدیں بھی سامنے آئیں. پھر اب تیسرا یہ ورژن آیا کہ نہیں جی یہ زلفی بخاری صاحب کو دی ہیں بیگم صاحبہ نے, اہلیہ محترمہ جو ہے عمران خان صاحب کی, وہ تیسرا ورژن آ چکا. تو یہ ملٹیپل ورژنز خود اس ایشو کو تھوڑا کنفیوز کرتے ہیں. لیکن میں صرف آپ کا تھوڑا وقت لوں گا. حسن رضا ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں, انہوں نے بھی اس سٹوری پر کام کیا تھا. ہم طے یہ کرنا چاہ رہے تھے, جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو فرح بی بی والا معاملہ تھا کہ وہ دبئی گئی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے گھڑیاں بیچی ہیں اس ڈیلر کو, اس میں کتنی صداقت ہے. حسن, یہ آج تیسری سٹوری آ گئی نا کہ یہ زلفی بخاری صاحب تک پہنچی, اس سے پہلے شفیق ڈیلر اور پھر فرح بی بی. آپ کی فائنڈنگز کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو جتنی بھی آڈیو لیکس آئی ہیں کسی کو سراہا تو نہیں جا سکتا, اور پرٹیکولر آڈیو سے کیا یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی نیا ایکشن سامنے آیا ہے, کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے, یا کوئی نیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی انکشافات سامنے آئے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب خود جب ان سے ملاقات ہوئی وہ خود یہ تصدیق کر چکے کہ گھڑی ہم نے فروخت کی ہے. اور جو عمر فاروق ظہور صاحب جو الزام عائد کر رہے تھے کہ اپریل 2019 میں دبئی میں جو ہے وہ فرحت شہزادی نے گھڑی ان سے خریدی تھی اور گھڑی خریدنے کا دعویٰ کر رہے تھے, جو میں نے ڈاکومنٹس دیکھے جس میں پاکستان امیگریشن کا ڈیٹا تھا, پھر یو ایس اے کا کچھ ڈیٹا جو میں نے حاصل کیا مختلف ذرائع سے جو بالکل کنفرم ہے, تصدیق شدہ ہے, ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ گھڑی خریدار کے دعوے کو نیا رخ ملا کہ فرحت شہزادی اپریل 2019 میں 17 روز کے لیے امریکہ گئی تھی, جبکہ 2019 اور 2020 میں دبئی سفر ہی نہ کیا اور عمر فاروق کے الزامات بے بنیاد نکلے تھے. اور 3 اپریل 2019 کو ڈاکومنٹس کے مطابق فرحت شہزادی نے اتحاد ایئر ویز کی پرواز EY242 کے ذریعے لاہور سے ابو ظبی ایئرپورٹ پہنچی, اور وہاں پر سٹاپ اوور جو ہے وہ صرف 3 گھنٹے تھا. اور جامی صاحب وہاں سے جو ہے ایئرپورٹ سے امریکہ چلی گئیں EY241 کی فلائٹ کے تحت, اور پھر 20 اپریل 2019 کو لاس اینجلس سے ابو ظبی کے راستے ایمریٹس کی فلائٹ EY622 کے ذریعے لاہور پہنچ گئی, یعنی وہ تو وہاں پہنچی نہیں. اس پر میں نے عمر فاروق صاحب سے رابطہ کیا کہ ان کا موقف لیا جا سکے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نیب کو تمام جو شواہد ہے وہ پیش کر دیے ہیں, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ نیب نے یہ انکوائری کب شروع ہوئی, کب سٹارٹ کی گئی, اور یہ کیسے سٹارٹ کی گئی, کیا یہ ان کا ادارہ کار بنتا تھا. اور جب میں نے نیب حکام سے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ابھی تک تو یہ سچویشن ہے, صرف جو ہے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ آج والی جو آڈیو جاری کی ہے یہ سے اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. چل ہر چیز تو بہت شکریہ, یہی سوال تھا ہمارا. بہت شکریہ حسن رضا آپ کا. شامی صاحب, بھئی بات یہ ہے یہ الزام ہم نے تو لگایا نہیں ہے نا. بالکل نہیں لگایا. یہ تو نہ ہم استغاثے کے وکیل ہیں نہ صفائی کے وکیل ہیں. کمال ہے بھئی. ہاں لیکن ہم یہ تو اتنی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہم یہ تو سوال اٹھا سکتے ہیں نا کہ اس کا مقصد کیا ہے. نہیں اوہو بھائی, مقصد یہاں ہر چیز جو ہو رہی ہے اس کا مقصد کسی کو معلوم ہے؟ جو ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگ رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک گھڑی یا کچھ چند گھڑیاں توشہ خانے سے خریدی ہیں اور مارکیٹ میں بیچی گئی ہیں. جی, وہ کتنے میں خریدی گئی ہیں, کتنے میں بیچی گئی ہیں, کہاں ان کا گین تھا, اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے نہیں ڈکلیئر کیا گیا ہے, یہ معاملہ ہے FBR کا. جی, اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یا کوئی نیب اگر تحقیقات کر رہا ہے تو وہ اپنی رپورٹ بتا دے. اصل ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ایک گھڑی جو شہزادہ محمد بن سلمان نے دی تھی, جی, وہ گھڑی وہ جو کیا عمر فاروق نام ہے ان کا صاحب, جی, جو دبئی میں ہے, جی جی جی, یا ان کے پاس وہ موجود ہے. بنیادی بات یہ ہے وہ گھڑی ان کے پاس موجود ہے, کہیں نہ کہیں سے آئی ہے. اب سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ بد ذوقی تو اس میں ٹپکتی ہے نا. عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے, گھڑی خریدی ہے پھر بیچی ہے, بد ذوقی کا مظاہرہ تو کیا ہے نا. کاش وہ ایسا نہ کرتے. ٹھیک. لیکن اب اس میں
یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ جانے، عمران خان صاحب جانے، چلیے پھر ایف بی آر جانے، ٹھیک ہے، ہم اس میں کیا عرض کر سکتے ہیں؟ ہم اگلے موضوع کی جانب پر آتے ہیں نا کہ یہ جو سیاسی تناؤ ہے اور صدر مملکت سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہے، سرکار غیر مشروط مذاکرات کی حامی ہے، صدر مملکت نے پیغام پہنچایا ہے اسحاق ڈار صاحب کو ارلی الیکشن کے لیے اور مذاکرات کے لیے بھی وہ کہتے ہیں میں نے کچھ تجاویز دی ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، لیکن حکومت یہ بار بار ان کے جس بھی اہم رہنما سے ہم بات کریں وہ کہتے ہیں غیر مشروط اگر صورتحال ہوگی تو مذاکرات ہوں گے۔ یہاں پنجاب میں کابینہ میں اضافہ ہوتا ہے، خان صاحب روزانہ مل رہے ہیں صحافیوں سے بھی، پارلیمنٹیرین سے بھی، ان کی قیادت جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے وہ کہتے ہیں بس چند روز بعد تحلیل ہم کر دیں گے کیونکہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کیا، ڈیڈ لاک کیوں ہے، اور یہ پنجاب کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اتحادی جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ سر یہ اگلا موضوع ہے۔ جناب سلمان غنی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے کیونکہ چاہے وہ قاف لیگ ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی، پنجاب کی جو ان کی مرکزی قیادت ہے ان سے خاصے باخبر رہتے ہیں، تو ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ سلمان غنی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر یہ جو آپ نے آج لکھا بھی ہے کہ کوئی اسمبلی توڑنے کی بھاری قیمت لے سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ قاف، اس سے کیا مراد ہے اور وہ کیا سوچتی ہے قاف لیگ کی قیادت؟ اتنا ہی آن بورڈ ہے خان صاحب کے ساتھ جتنا وہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں سامنے؟ دیکھیں جامی صاحب، اگر اسمبلی توڑنی ہے اور خان صاحب کے کہنے پہ توڑنی ہے تو 8 ماہ کے لیے قربانی تو چودھری پرویز الہی صاحب کو دینی پڑے گی وزارت اعلیٰ کی، اور وزارت اعلیٰ کی اس قربانی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ انہیں کسی قسم کی یقین دہانی تو کروانی پڑے گی قاف لیگ کو، اور اس حوالے سے چودھری مونس الہی آپ دیکھیں تو خاصے ایکٹیو ہیں، اور اس وقت جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے پنجاب حکومت میں خاص طور پہ قاف لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان، اس میں جو بڑا کردار ہے وہ چودھری مونس الہی کا ہے کہ جو کام تحریک انصاف میں کروانے ہوتے ہیں وہ براہ راست چودھری پرویز الہی کی بجائے چودھری مونس الہی کو کہا جاتا ہے، اور مونس الہی بہرحال اس وقت ایم این اے بھی ہیں اور وہ پنجاب حکومت کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، تو قربانی تو جی چودھری پرویز الہی صاحب کو دینی پڑے گی، لیکن جامی صاحب بڑی بات یہ ہے کہ جو آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے ہوا نہیں کہ 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن نہ ہو، کہ جو کچھ ہونا ہے یہ اسلام آباد کے اندر جو پس پردہ جو ایک ڈائلاگ کا عمل چل رہا ہے یہ وہاں پر طے ہونا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ 2-3 روز پہلے ایک انٹرویو میں واضح کر دیا تھا، اور یہ بات صرف چودھری پرویز الہی صاحب کی نہیں ہے، جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ترقیاتی عمل جو ہے وہ مارچ تک کمپلیٹ ہوگا، اور یہ بات ان کے وزراء بھی کہتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو وفاقی حکومت گرانے کے لیے گئے تھے اور ہم اپنی ہی حکومتیں گرا رہے ہیں، ہم اپنی ہی اسمبلیاں ختم کر رہے ہیں، تو ان کو اس کے نتیجے میں کیا پورا یقین ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی طرف بڑھا جا سکے گا؟ لہٰذا اس ساری صورتحال میں پرویز الہی صاحب کو اراکین اسمبلی کی تائید بھی حاصل ہے، اور آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ جی بعض کے جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز وہ اپنے حلقوں میں استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں میں بھی سرخرو ہونا ہوتا ہے، اپنے حلقوں کے عوام کے سامنے بھی سرخرو ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پیرالل ہم دیکھتے ہیں چوائس شجاعت صاحب ایکٹیو ہیں، زرداری صاحب بھی ان سے ملے ہیں، پھر آج سابق گورنر چودھری سرور بھی ان سے ملے ہیں، ان کی بھی ایک اپنی حیثیت ہے اس سارے معاملے میں، تو یہ چوائس شجاعت صاحب کا جو یعنی کارنر ہے وہاں سے کیا خبر مل رہی ہے آپ کو؟ وہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو کیا مقصود ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، میرا خیال نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے بعد چودھری شجاعت حسین کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا آپ نام لیں نواز شریف سمیت کہ وہ سب ان کی ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہیں، ان کا ایک احترام ہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز میں، اور پاکستان کے تمام لیڈر بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت کا متحرک ہونا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ بات چیت کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے پہ زور دیتے ہیں، اور اب تو انہوں نے یہ بھی پچھلے گزشتہ دنوں میری اور شامی صاحب کی چودھری شجاعت صاحب سے طویل ملاقات ہوئی تھی، اور ان میں جو وہ تحفظات ظاہر کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں بھی انہوں نے نظر ثانی کی ہے، انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے ان کا رابطہ ہے، انہوں نے ان کو کچھ چیزوں پہ مشورہ بھی دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں نا یہ ایک اوور آل ارینجمنٹ ہوگا جس میں اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اور اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات ہوئی ہے، اور جامی صاحب کل میری اسحاق ڈار صاحب سے بات بھی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملاقاتوں کا تو سلمان صاحب مقصد یہ ہے کہ ملک کی گمبھیر معاشی صورتحال، اس میں ہم معاشی صورتحال کے حوالے سے اور پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے انہوں نے اسپیسیفک کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے عمل میں پریزیڈنٹ صاحب کا رول بڑا پازیٹو تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب گمبھیر معاشی صورتحال سے نکلنے میں بھی کوئی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اس وقت بڑا چیلنج تو معاشی صورتحال ہے، اگر معاشی صورتحال میں بہتری آتی ہے، کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے تو بات آگے بھی چل سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ان ملاقاتوں کا مقصد تو یہ ہے۔ اور جامی صاحب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے شامی صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حکومت نواز شریف صاحب کی ہو یا موجودہ حکومت، جو نتیجہ خیزی میں ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب کا رول اہم ہوتا ہے کہ جس مذاکرات میں اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں، اس کا مطلب لندن کی تائید بھی انہیں حاصل ہے اور اسلام آباد کی تائید بھی حاصل ہے۔ لہٰذا میں تو اس حوالے سے اب بھی سمجھتا ہوں کہ معاملات ڈائیلاگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خود خان صاحب نے یہ دروازہ کھولا ہے۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا تھا تو پھر کیا یہ جلد اسمبلیاں ٹوٹیں گی، جلد انتخاب کی راہ نکلے گی، یا جو مولانا کہہ رہے ہیں اور دیگر اتحادی بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم مدت کے آگے بھی 6 ماہ بڑھا لیں؟ دیکھیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایشو ہوگا، اور وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہی حکومت میں نہیں، بات ہے کہ اس حوالے سے جو جواب دہ ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں ٹوٹیں گی، میں تو گزشتہ 1 ماہ سے مسلسل اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، چونکہ 2 پرویز سرگرم ہیں، پرویز خٹک اور پرویز الہی، اور یہ جب دونوں سرگرم ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کا رول کیا تھا کہ وہ پختونخوا کے چیف منسٹر تھے، اور عمران خان صاحب دھرنے پہ تھے، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو آپ کی پارٹی کہہ کے اسمبلیاں توڑ دیں گے تو آپ توڑ دیں گے؟ انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ میں ایک پولیٹیشین ہوں، اگر یہ کام کروانا ہے تو کسی اور کو چیف منسٹر بنا لیں۔ اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی میری رائے یہی ہے کہ چودھری صاحب اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے بہت گریزہ ہوں گے، لیکن اگر ان پہ آ پڑی تو یقیناً پھر وہ سرخرو ہونے کے لیے اقدام کریں گے، لیکن میں یہ اقدام ہوتا نہیں دیکھ رہا۔ بہت شکریہ سلمان صاحب۔ تو شامی صاحب، آپ کو پھر اسلام آباد بیٹھ کے اس تبصرے کے بعد کیا دکھائی دیتا ہے کہ واقعی کوئی مذاکراتی عمل بیک ڈور سے شروع ہوا ہے اور وہ نتیجہ خیز ہوگا؟ دیکھیں میری تو نہ اسحاق ڈار صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے اور نہ پریزیڈنٹ صاحب سے ہوئی ہے، لیکن یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں، اب تیسری ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پیش رفت ہو رہی ہے نا، کوئی بات تو آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ تو لاکھ عذر کرے مگر ہمیں شک ہے اور ہی کچھ جگر، تیرے اضطراب نگاہ سے، تیری احتیاط کلام سے۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ اب پر تول رہے ہیں واپسی کے لیے۔ سلمان شہباز جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، ان کو حفاظتی بیل بھی مل گئی ہے، اور ان کے معاملات بھی میرا خیال سیٹل ہو جائیں گے بدلے ہوئے حالات میں۔ تو اب ایک فضا، دیکھیے عمران خان ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا ان کے حلیف ہوں، ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ پولیٹکس سے نکال نہیں سکتے، آؤٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل، دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی طاقت رکھتے ہیں، صحیح، اپنے اپنے ووٹرز رکھتے ہیں۔ سر ایک بریک لے لوں پھر ذرا، دونوں کو ایک دوسرے کو دھکا نہیں دے سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو تسلیم سر میں بریک لیتا ہوں نا، پھر آپ بریک لیتا ہوں نا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر کنکلوڈ کیجئے گا اور باقی موضوعات بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب، بریک سے پہلے سیاسی صورتحال پر بات ہو رہی تھی اور بریک آ گئی تو فواد چوہے صاحب سے منسوب بیان بھی چلا ہے کہ قاف لیگ نے ساتھ رہنا ہے تو اسمبلیاں توڑنا پڑیں گی، دسمبر میں ہر صورت میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ یعنی یہ تو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ غالباً قاف لیگ اور اس کی قیادت چاہتی ہے کچھ مزید تاخیر ہو جائے۔ چلیے یہ تو قاف لیگ کا ان کا معاملہ ہے، فواد چودھری صاحب کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، فیصلے کا اختیار کہیں اور ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ دیکھیں، ابھی آپ یعنی جو آئل ہے اس کی امپورٹ کم کرنے کے لیے مارکیٹیں شام کو زیادہ دیر تک کھلی رہتی ہیں، ان کو بند کرنے کی سوچ رہے ہیں، لیکن صوبوں کے تعاون کے بغیر یہ آپ کام یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ مارکیٹیں جلد بند نہیں کر سکتے تاکہ انرجی کی بچت ہو، تیل کی بچت ہو اور جو دوسرے اقدامات ہیں۔ تو اس لیے بات چیت تو ناگزیر ہے، پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو، سندھ حکومت کو
بعض اقدامات کے حوالے سے ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور اگر یہ جو الیکشن تو ہونے ہیں ملک میں, اب 2 مہینے بعد ہوں, 8 مہینے بعد ہوں, 6 مہینے بعد ہوں, بیٹھ کے طے کر لیں اور ملک کو یہ دھما چوکڑی جو مچی ہے اس سے نجات دلائیں. اور خان صاحب جو ہیں وہ بھی دل بڑا کریں اور یہ بھی دل بڑا کریں, ایک دوسرے کو تسلیم کریں, صحیح کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو موقع دیں. ابھی تو دیکھیں, ابھی تو جناب ہمارے چیف جسٹس جو ہیں فیصل وافدہ کے معاملے میں کیسے انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے خود مانا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے, لیکن اس میں معذرت کر لی, انہوں نے معذرت قبول کر لی. ان کی نااہلی ختم ہو گئی, تاحیات بھی ختم ہو گئی, اور وہ ٹینیور صرف ایک رہ گیا. اب اگلا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. تو نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ کیا سوتیلے بچے کا سلوک ہوا. انہوں نے ایک رقم ڈکلیئر نہیں کی جو کمپنی سے لینی تھی, واجب الوصول تھی, اور تاحیات نااہل قرار پا گئے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے, عدالتیں جو اب فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں تو نواز شریف کے معاملے میں بھی ذرا دل کشادہ کرنا ہوگا. نواز شریف بھی آئیں, وہ عمران خان صاحب بھی موجود ہوں, وہ شامی صاحب تشریف لائیں نا پاکستان میں واپس, تو پھر کوئی صورت گری نکلے گی نا. اب وہ باہر رہیں گے تو عدالتیں کیسے خود سے انہیں ریلیف دے سکتی ہیں. جیسے دیکھیں اب سلیمان شہباز صاحب ہیں, ان کی سلیمان شہباز صاحب کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں واپسی پر گرفتاری سے روک دی ہے. دیکھیے ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو ہے, عمران خان صاحب نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرایا تھا نواز شریف کا, اب ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرانا چاہتے ہیں ہمارے دوست باز. تو عمران خان صاحب کو بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کا بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں آئیں میدان میں مقابلہ کریں. وہ کہتے ہیں, آج بھی کچھ صحافیوں سے ملے تو برملا کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ یعنی پی ڈی ایم اور نون لیگ یا حکومت یہ مجھے الیکشن کمیشن سے نااہل کروانا چاہتے ہیں اور میں ان کے ارادے جانتا ہوں. وہ یہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے درست ہے, انہوں نے خود کیا کیا تھا, نواز شریف کو آؤٹ کرایا نا پہلے, پھر الیکشن لڑے. اب وہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تاریخ دہرائے اپنے آپ کو بار بار. چلیں عثمان بزدار صاحب کے لیے بڑا خوش ہوں میں سر, ان کے خلاف انکوائری بند کرنے کی بات کی ہے نیب نے. بھائی ایک چیف ایگزیکٹو تھا, اس نے ایک فیصلہ کیا, ایک جو 5 سٹار ہوٹل تھا اس کو انہوں نے وہ لائسنس دے دیا الکوہل کا, جو سارے ہوٹلز میں بڑے ہوٹلز میں ہے. صحیح ہے. بات یہ ہے ان کے خلاف اتنا ہنگامہ کیا گیا, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا بالکل کہا کہ بھائی یہ اس طرح مذاق نہ بنائیں. بالکل کہا تھا. یہ چیف منسٹر جو ہے, وزیر اعظم جو ہے, ان کے مناصب جو ہیں ان کو مذاق نہ بنائیں. تو اچھی بات ہے, ان کی جان چھٹ گئی, ایک بریک, اس میں بری بات کیا ہے. ایک بریک لیتا ہوں میں, بریک کے واپس آتے تو ایک دلچسپ سروے آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب یہ ایک اور اہم خبر, میں نے وہ سروے پیش کرنا تھا کہ پاکستانی بیرون ملک جا کے رہنا چاہتے ہیں, 37% ایسے ہیں جنہیں موقع ملے تو چاہتے ہیں باہر جائیں. شہری علاقوں میں 40 اور دیہی علاقوں میں 36. یہ ڈیبیٹ اگلے ہفتے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ کیوں ہمارے شہری باہر جا کے بسنا چاہتے ہیں. تازہ خبر یہ ہے سر کہ ڈیلی میل نے معذرت کی ہے جناب شہباز شریف صاحب سے, اور وڈرا کیے ہیں اپنے تمام الزامات کرپشن کے جو ان کے خلاف اور ان کے سن ان لا علی عمران یوسف کے خلاف لگائے گئے تھے. یہی نہیں بلکہ ابھی خبر کے مطابق جو آرٹیکل ڈیوڈ روز نے لکھا تھا وہ بھی ڈیلی میل نے اپنے تمام پلیٹ فارم سے ہٹا دیا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا جب ڈیوڈ روز صاحب آئے تھے, ہم بھی ان کے پیچھے انٹرویو کے لیے بھاگ رہے تھے, تمام جو یوٹیوبر سے صحافی تھے, ڈیوڈ روز ہو رہا تھا. تو اب ان کا کیا کرنا ہے شامی صاحب؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی اچھی خبر ہے, اور سلمان شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں, بڑے اچھے ماحول میں واپس آ رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برطانیہ میں جس طریقے سے جو لا آف ڈیفیمیشن مؤثر ہے اور جس طرح کاروائی ہوتی ہے, اس طرح پاکستان کی عدالتیں بھی کچھ سبق سیکھ لیں. پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ تو مقدموں پہ بیٹھی رہتی ہیں, نہ وکیل جب مقدمہ چلنے دیتے ہیں, نہ کلائنٹ چلنے دیتے ہیں, نہ عدالتیں چلنے دیتی ہیں. شامی صاحب یہ میں نے کھولا ہے ان کا ابھی آرٹیکل جنہوں نے لکھا ہے ڈیلی میل نے,
وہ انہوں نے سرخی رکھی ہے کلیریفیکیشنز اینڈ کریکشنز کے عنوان سے، اور کہتے ہیں کہ وی ایکسیپٹ، ہم مانتے ہیں کہ مسٹر شریف ہیز نیور بین ایکیوزڈ بائی دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب کی جانب سے انہیں کبھی ایکیوز نہیں کیا گیا آف اینی رانگ ڈوئنگ ان ریلیشن ٹو برٹش پبلک منی، اور جسے ڈیفرڈ فنڈ کہتے تھے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ الزام غلط تھا۔ بہرحال یہ تو اب آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بات بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی۔ یہاں پروگرام کا وقت شامی صاحب آج ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین آپ سے ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔